वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा, मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। शुहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। इमरान खान ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान देने का ऐलान किया। इंशाअल्लाह 14 अगस्त को सैयद अली गिलानी को हम ऑनर करेंगे निशान पाकिस्तान दे के। हम समझते हैं एक बहुत बड़े सिर्फ कश्मीर के लीडर नहीं, दुनिया में भी कहीं इस तरह का इंसान है, वो दुनिया का में लीडर तस्लीम किया जाता है जो अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल खड़ा है और थ्रू आउट खड़ा रहा है और किसी किस्म का खौफ नहीं है। इससे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने तकरीर में कहा कि नरेंद्र मोदी एक फाशिस्ट है। यकीन दिलाते हैं आज़ादी की जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ हैं। ये जो ताल्लुक़ है कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ, ये किसी हुकूमत, किसी फ़र्द, किसी पार्टी का मरून मिन्नत नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान का ताल्लुक़ है कश्मीर के साथ ही किसी हुकूमत, कोई फ़र्द या कोई पार्टी की वजह से नहीं है, कि दोनों एक है। ये राजा फारूक हैदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया। जबकि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को खुला चैलेंज कर दिया। कहा, अगर हौसला है तो वो मुज़फ़्फ़राबाद आएँ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को श्रीनगर का दौरा करने दें। दोनों वज़ीर-ए-आज़म के इस्तक़बाल से कश्मीर पर रेफरेंडम हो जाएगा। तो मैं हैसियत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा, आज 1 साल की आपकी पॉलिसी का नफाज़ हो गया, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आइए मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीरियों से मुखातिब हो जाएं और देख लें कि आपको किस किस्म का इस्तक़बाल मिलता है। और अगर आप में हौसला है और अगर आपको अपनी पॉलिसीज़ पर एतमाद है तो श्रीनगर इमरान खान को जाने दीजिए और देख लें कि श्रीनगर में उसको इस्तक़बाल कैसा मिलता है। कश्मीरी रेफरेंडम जब होगा, अवाम का रेफरेंडम आज ही हो जाएगा। मेरा चैलेंज है, कबूल करो, अगर हिम्मत है कबूल करो, अगर हिम्मत नहीं है तो नज़रसानी करो। इस्तेहसाल के 365 दिन भारतीय मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। 10 बजे सायरन बजते ही 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की क़यादत में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका से खिताब में उन्होंने कहा कि कश्मीर पर कब्ज़ा गैर कानूनी है, कश्मीरी भारत के साथ एक कदम चलने को तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुज़फ़्फ़राबाद में रैली की क़यादत की, यादगार जम्मू और कश्मीर का संग बुनियाद रखा। इस्लामाबाद में सदर आरिफ अलवी की क़यादत में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर ख़ारिजा, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात, वज़ीर उमूर कश्मीर, मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती और दीगर आला हुकाम के साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहर दस्तूर पर सदर मुमलिकत ने रैली से खिताब किया। आइन के अंदर 370 भी गलत था, पाकिस्तान को वो भी मंजूर नहीं था, क्योंकि हम तो आज़ादी चाहते हैं कश्मीर की। कश्मीर हिंदुस्तान के साथ एक कदम चलने को तैयार नहीं है। लोगों ने कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुज़फ़्फ़राबाद में रैली में शिरकत की। उन्होंने यादगार जम्मू और कश्मीर का संगे बुनियाद रखा। सदर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज भी मौजूद थे। सूबाई दारुल हुकूमतों में भी कश्मीरियों से यकजहती के लिए मार्च किया गया। बच्चे, बूढ़े या जवान, पूरी कौम का जज्बा काबिले दीद है। ये जज्बा कह रहा है, दुनिया को बता रहा है, कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग था, है और हमेशा रहेगा। 5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह तरीन दिन, जब भारत ने न सिर्फ मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की, बल्कि मुस्लिम आबादी का तनासुब बदलने के लिए इंसानियत और आलमी क़वानीन को रोंदते हुए कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीरी मुसलमानों पर ज़िंदगी और तंग हुई। उनका मुआशी कत्ल किया जाने लगा, अराज़ी पर कब्जे किए गए, डेमोग्राफी तब्दील करने के लिए कश्मीरियों के कत्ल का मंसूबा बना लिया गया।
مقبوضہ کشمیر پر کیا گزر رہی ہے یہ کشمیر کی مائیں ہی جانتی ہیں، جن کے جگر گوشے قید خانوں میں نہ جانے کب سے بے یارو مددگار پڑے ہیں۔ بی بی سی نے ایک کشمیری ماں سے بات کی ہے، آئیے آپ کو دکھا دیں۔ پاکستان کے LOC پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج، بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا۔ مزید بات کریں گے، اسلام آباد کے بیورو چیف خالد عظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ خالد صاحب، بار بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، شرمندگی کا لفظ بھارت کی کسی کتاب میں نہیں۔ جی، جدائی کا لفظ آپ استعمال کریں جو جس چیز کا وہ مظاہرہ کرتا ہے، اور اب اس نے ایک نیا وتیرہ پکڑ لیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ پریمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پاکستان کے اوپر خلاف ورزی کا الزام ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کا بہت واضح ثبوت ہے، پاکستان نے بار بار کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے جو فوجی مبصرین ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے۔ پاکستان نے ان کو کھلی آزادی دے رکھی ہے، وہ کسی جگہ پر بھی لائن آف کنٹرول پہ جا سکتے ہیں، جبکہ بھارت تو ان کو مقبوضہ کشمیر کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خلاف ورزیاں جو ہیں وہ بھارت ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ پاکستان اب سے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس دن اس نے اس کا احتجاج ریکارڈ نہ کروایا ہو، اور یہ ریکارڈ جو ہے وہ سلامتی کونسل کو بھی بھجوایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے جو مبصرین یہاں پہ تعینات ہیں یہ احتجاج کی کاپی ان تک بھی پہنچائی جاتی ہے۔ پاکستان اپنا فریضہ بھی پورا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہا ہے، اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ اقوام متحدہ اور اس کی خاص طور پر سلامتی کونسل اس جانب توجہ دے کہ بھارت نے عملاً اس خطے کو جنگ کا شکار کر رکھا ہے، اور پوری یوں لگتا ہے کہ وہ پورے کا پورا وہاں پہ جنگ کا ماحول ہے۔ وہاں کے اس سائڈ پر رہنے والے جو شہری ہیں ان کی زندگی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے، اور نہ ان کے املاک محفوظ ہیں نہ ان کی جانیں محفوظ ہیں۔ جی ٹھیک، خالد صاحب بے حد شکریہ آپ کا۔ بھارت نے پہلے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کی اور پھر آزاد کشمیر میں کنٹرول لائن کے رہائشی علاقوں پر جارحیت میں اضافہ کیا۔ آئے روز بھارتی چیک پوسٹوں سے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی جاتی رہی۔ بھارتی اشتعال انگیزی سے 47 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے، املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ امیر الدین مغل کی رپورٹ۔ سینٹ نے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ صدر مملکت عارف الوی کے خطاب میں بھارت کو دبنگ للکار۔ حکومتی ارکان نے کہا بازوؤں پر کالی پٹی باندھنے کی باری اب مودی کی آئے گی۔ کشمیریوں کی جد و جہد اور قربانیوں پر اپوزیشن نے بھی سلام پیش کیا۔ عثمان خان کی رپورٹ۔ کشمیر کاز کے لیے ملک کی سب جماعتیں یکجان ہم آواز۔ سینٹ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اجلاس میں صدر عارف الوی کا بھارت کو کسی غلط فہمی میں نہ رہنے کا بھی انتباہ۔ پاکستان کی افواج نے دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان ایک بڑی مضبوط قوم ہے اور اس کے کوئی بال اس کا بیکا نہیں کر سکتا۔ پاکستان اہلیان کشمیر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ حکومتی ارکان کا واضح حکمت عملی کے ساتھ پیش قدمی کا عزم۔ تکمیل پاکستان کا ایجنڈا پورا کیا گیا ہے۔ سرکریک پاکستان کا ہے۔ سیاچن، جموں اور کشمیر، لداخ اور جوناگڑھ پر جب بھی گفتگو ہوگی، جس فورم پہ بھی گفتگو ہوگی، نئے میپ کے مطابق پاکستان کا موقف سامنے رکھا جائے گا۔ میں پھینکتا ہوں اس کالی پٹی کو، میں احتجاج نہیں کرتا۔ اس کالی کی پٹی کی بجائے ان کو مودی کو یہ کالی پٹیاں پہنوائیں تاکہ وہ یہ کالی پٹی پہن کر احتجاج کرے اور دنیا کے آگے روئے۔ اپوزیشن نے بھی بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کشمیریوں کی جد و جہد اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ کشمیر کے نقشے چینج کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا تو جو لوگ جیلوں میں ہیں کشمیر میں، جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان کے جو خاندان ہیں، ان کے معاشی اور مالی بحران حل کرنے میں ہوگا۔ سینیٹر سراج الحق نے حکومت سے کشمیر کی آزادی کے لیے نیشنل ایکشن پلان سامنے لانے، اسلام آباد میں OIC اجلاس بلانے اور بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ترکی کا بھی مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ کہا متنازع آئینی ترامیم سے بھارت نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یوم استحصال کے موقع پر ترکی کا کشمیر سے متعلق اہم بیان سامنے آ گیا۔ ترک وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی فیصلے کے بعد علاقے کی صورتحال مزید بگڑی ہے۔ بھارت نے متنازع آئینی ترامیم کے ذریعے خطے کا امن خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ترکی نے مطالبہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ یوم استحصال کشمیر پر گورنر ہاؤس لاہور سے ریلی نکالی گئی۔ فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونجتی رہی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اعلان کیا کہ لاہور سمیت ہر ڈویژن میں ایک سڑک کو سری نگر کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ جہانگیر خان کی رپورٹ۔
کشمیر کی آزادی کے لیے ہر پاکستانی ہے یک آواز۔ گورنر ہاؤس لاہور سے نکالے جانے والی ریلی میں سائرن اور ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک سڑک کو سری نگر سے منسوب کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ مودی فاشسٹ اور ہٹلر کا شاگرد ہے۔ ہم آج کشمیریوں کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ 22 کروڑ پاکستانی اور خاص کر ہمارے اوورسیز پاکستانی اب کشمیر کے سب ایمبیسڈر بنیں گے اور کشمیر کا ایشو ہر پلیٹ فارم پہ ہم بلند کرتے رہیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ریلی میں شریک شوبز شخصیات اور کھلاڑیوں نے بھی کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور بربریت کی مذمت کی۔ دنیا کی سب سے بڑی لاک ڈاؤن کی شکل میں سب سے بڑی جیل بنا دی، 80 لاکھ قید کر دیے اس میں۔ ارے مودی سرکار کو خدا کا خوف کرو۔ ہماری صرف ایک ہی گزارش ہے، کشمیر آزاد ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے۔ شہر بھر میں تاجر برادری، طلبہ، اساتذہ اور وکلاء کی جانب سے بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اگر OIC بارہا میری درخواستوں کے باوجود کونسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس نہیں بلا سکتی تو پھر اس ادارے کی کیا اہمیت ہے؟ وزیر ریلوے شیخ رشید بولے اگلے چند مہینے بڑے امتحان کے ہو سکتے ہیں۔ اہم خبر دیں آپ کو کراچی سے، جہاں پر بیت المکرم مسجد کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس میں 4 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ یہ دھماکہ جماعت اسلامی کی کشمیر ریلی میں ہوا۔ اس دھماکے کی نوعیت اس وقت معلوم کی جا رہی ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شاہ نواز علی نے ہمیں جوائن کیا۔ شاہ نواز بتائے گا اس خبر سے متعلق۔ دیکھیں کچھ دیر قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے، جماعت اسلامی کی ریلی نکل رہی تھی بیت المغرب کے قریب، جہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوعیت کا پتہ کیا جا رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ کوئی کریکر ہے جس پہ کریکر پھینک کر کوئی فرار ہوا ہے، تاہم ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس کی جو ہے وہاں نفری پہنچ گئی ہے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب تک 5 زخمی بتائے جاتے ہیں جن کی حالت جو ہے تشویشناک بتائی جاتی ہے، جس میں ایک کی حالت زیادہ تشویشناک ہے جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید زخمیوں کو بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ اب سے صبح سے ہونے والا یہ دوسرا کریکر دھماکہ ہے۔ اس سے پہلے بھی کورنگی میں ایک کریکر دھماکہ ہوا تھا جس میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے، تاہم اب یہ دوسرا کریکر دھماکہ ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کہ نوعیت کس طرح کی ہے، تاہم جو ہے پولیس کی جانب سے بھی کوئی حتمی طور پر جواب نہیں دیا جا سکا۔ ٹھیک، پولیس اور دیگر جو انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات یہ بتا رہی ہے کہ یہ کریکر دھماکہ ہے، اور اس سے قبل ہمارے رپورٹر ہمیں بتا رہے تھے کہ کورنگی میں بھی صبح کے وقت ایک کریکر دھماکہ ہوا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، کراچی سے بیت المکرم مسجد کے قریب کریکر حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں، اور حملہ جماعت اسلامی کی کشمیر ریلی میں ہوا ہے۔ دھماکے کی نوعیت ابھی معلوم کی جا رہی ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ کریکر حملہ بتایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، 5 افراد زخمی اس میں بتائے جا رہے ہیں۔ کریکر حملہ جماعت اسلامی کی کشمیر ریلی میں ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ طبی امداد کے لیے تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اہلکار یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل صبح بھی کورنگی میں کریکر دھماکہ ہوا تھا۔ شاہ نواز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شاہ نواز بتائے گا زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا؟ بالکل، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 5 زخمی بتائے جاتے ہیں، اور یہ کریکر جب دھماکہ ہوا وہ زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد وہاں پر بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس اور جو ریسکیو کے ادارے ہیں وہاں پر پہنچ گئے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر لگتا ہے کہ یہ کوئی کریکر دھماکہ ہے، تاہم جو ہماری SSP سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کریکر ہے، یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تاہم جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جب کریکر دھماکہ ہوا اس وقت جو ریلی گزر رہی تھی بیت المکرم، جماعت اسلامی کی یہ ریلی تھی جہاں پر یہ کریکر دھماکہ ہوا ہے۔ ٹھیک، بیت المکرم مسجد کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے۔ ابتدائی تحقیقات یہ بتا رہی کہ یہ کریکر حملہ ہے جماعت اسلامی کی کشمیر ریلی جس پر یہ حملہ ہوا ہے، اور 5 افراد اب تک کے اطلاعات کے مطابق زخمی ہو چکے ہیں جنہیں قریبی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جب یہ ریلی بیت المکرم کے قریب پہنچی تو یہاں پر کریکر حملہ ہوا، اور ہمارے رپورٹر جیسا کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ صبح کے وقت کورنگی میں ایک کریکر حملہ ہوا تھا، تو آج کے دن کراچی میں ہونے والا یہ دوسرا کریکر حملہ ہے جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس تحقیقاتی ادارے یہاں پر پہنچ چکے ہیں، تحقیقات کی جا رہی ہے، پتہ لگایا جا رہا ہے کہ آیا نوعیت کیا تھی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ چیف کرائم رپورٹر احمد رحمان خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ احمد، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیں، کریکر حملے کے متعلق بتایا جا رہا ہے، پولیس سے SSP ایسٹ ساجد سدوزئی ہیں، ان سے ہماری ابھی بات ہوئی ہے تو یہ بتاتے ہیں
یہ کریکر حملہ ہے جو کہ بیت المکرم مسجد یونیورسٹی روڈ کے قریب کیا گیا ہے. جماعت اسلامی کی ریلی اس وقت گزر رہی تھی جب روڈ کی دوسری سمت سے یعنی کہ جو روڈ حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی کی جانب جا رہا ہے وہاں پر یہ کریکر حملہ جو ہے وہ کیا گیا جماعت اسلامی کی ریلی پر، جس سے 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات اب تک ایس ایس پی ایسٹ کی جانب سے جو ہے وہ دی گئی ہیں. ساجد صدودئی کا یہ کہنا ہے کہ یہ کریکر حملہ جو ہے وہ نامعلوم ملزمان کی جانب سے کیا گیا ہے. جو وہ سڑک ہے جو کہ بیت المکرم مسجد یعنی کہ نیپا سے اور حسن اسکوائر کی جانب آ رہی تھی، اس روڈ سے یہ ریلی گزر رہی تھی اور روڈ کی جو مخالف سمت ہے یعنی کہ جو روڈ حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی کی جانب آتا ہے اس روڈ سے موٹر سائیکل سوار ملزمان جو ہے وہ کریکر پھینکتے ہوئے گئے ہیں، ایسا بتانا ہے ایس ایس پی ساجد صدودئی کا. یہ ابتدائی بیان ہے ان کی جانب سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کو وہاں پر بھیجا گیا ہے. جیسے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت پولیس اور رینجرز کی اضافی نفری یہاں پر پہنچ گئی ہے. علاقے کو کارڈن کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دور ہٹایا جا رہا ہے تاکہ مزید شواہد اس حوالے سے اکٹھے کیے جا سکیں کہ آیا یہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے. تو اس حوالے سے مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. لیکن ابتدائی بیان جو کہ ایس ایس پی ایسٹ ساجد صدودئی کی جانب سے دیا گیا ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کریکر حملہ ہے جو کہ جماعت اسلامی کی جو ریلی گزر رہی تھی نیپا چورنگی سے. اچھا احمر، یہ آپ بتا رہے گزرگاہ تھی ریلی کی نا، کہ یہ ریلی یہاں سے گزر رہی تھی، اس کی منزل کیا تھی؟ کہاں جا کے اختتام ہونا تھا اس ریلی کو اور ابھی ریلی کی کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، اسے ادارہ نور الحق کے قریب جا کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہونا تھا. جماعت اسلامی کی یہ ریلی تھی جو کہ کشمیر سے اظہار یکجہتی کے تحت جو ہے وہ نکالی جا رہی تھی. یہ ریلی بیت المکرم مسجد سے ہی جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد اسے اسلامیہ کالج کے قریب جو کہ جماعت اسلامی کا مرکز ہے ادارہ نور الحق اس کے قریب جو ہے وہ اختتام پذیر ہونا تھا. یہ ریلی جو ہے وہ یہاں پر نکالی جا رہی تھی. اسی دوران بیت المکرم مسجد کے قریب یہ کریکر حملہ ہے جو کہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا ہے. ایس ایس پی ایسٹ سے ہماری بات ہوئی ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ مخالف سمت سے کچھ ملزمان گزرے ہیں، یعنی کہ جس سڑک سے ریلی گزر رہی تھی اس کے مخالف جو روڈ گزر رہا ہے اس سے کچھ ملزمان گزرے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کریکر پھینکا گیا ہے. ابتدائی طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کریکر ہی لگتا ہے جو پھینکا گیا ہے. تاہم اس حوالے سے مزید جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تحقیقات جو ہے وہ کی جائیں گی. اس ریلی کو یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ آج ہی ریلی جو ہے وہ ایک دم نکالی گئی ہے، یہ شیڈیولڈ ریلی تھی. ٹھیک ہے احمد، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ شیڈیول یہ ریلی تھی، سیکیورٹی صورتحال یہاں پر کیسی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو زخمی اس وقت ہسپتال لے کر جائے گئے ہیں ان کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، 3 افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شدید زخمی ہیں. تاہم یہ ہے کہ ان کو قریبی نجی اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد ان کو قریبی نجی اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا جا سکے، کیونکہ اس کی سیکیورٹی کی جہاں تک بات ہے تو عزیز بھٹی تھانہ جو ہے وہ یہاں پر لگتا ہے، اس کی حدود جو ہے یہ عزیز بھٹی تھانہ ہے. وہیں کی نفری، اسی تھانے کی نفری جو ہے وہ ڈپلائڈ تھی اس کی سیکیورٹی پر. ایک موبائل جو ہے وہ آگے چل رہی تھی جبکہ ایک جو ہے وہ اس کے آخر میں جو ہے وہ چل رہی تھی. 2 پولیس موبائل کی سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی گئی تھی اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر جماعت اسلامی عموماً ریلی نکالتی ہے. اس سڑک سے ماضی میں بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی نے ریلیاں نکالی ہیں بیت المکرم مسجد والی. اور آپ جیسے پہلے بھی بتاتے ہیں کہ یہ شیڈیول تھی ریلی. اچھا احمد، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے جو جماعت اسلامی کے رہنما اس ریلی میں شریک تھے، جو قیادت کر رہے تھے اس ریلی کی، وہ محفوظ ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل ابھی تک جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہمارے ان کے عہدیداران ہیں ان سے بات ہو رہی ہے تو وہ جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے جو علاقائی عہدیدار ہیں ان کے حوالے سے تو ابھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جو امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں حافظ نعیم الرحمان، وہ اور جو دیگر اہم عہدیداران ہیں وہ تمام جو ہیں وہ اس سے محفوظ ہیں اس واقعے میں. لیکن جو علاقائی عہدیدار ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ان کا ابھی کہنا ہے کہ ابھی مزید جو ہے وہ پتہ کیا جائے گا کہ کون کون اس واقعے میں زخمی ہوا ہے. تاہم یہ ضرور ہے کہ 4 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت جو ہے وہ کافی نازک ہے، شدید زخمی وہ بتائی جاتے ہیں اور انہیں ٹھیک ہے احمد، تمام صورتحال پہ نظر رکھے گا، وقتاً فوقتاً آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے. شاہ نواز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بے حد شکریہ. ویلکم بیک. آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. اس وقت سراج الحق کر رہے ہیں کراچی میں ریلی سے خطاب. کشمیر پر حملہ کیا اور افواج کو اٹھا کر سری نگر تک پہنچایا. لوگوں کا ڈیمانڈ یہی تھا کہ یہی وقت ہے کہ ہم بھی کشمیریوں کے تعاون کے لیے وہاں پہنچے. سید مودودی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ افتخار ممدود صاحب کے پاس گئے اور اس سے نصیحت کی کہ یہی وہ وقت ہے کہ اگر آپ 500 لوگوں کو استعمال کریں اور کشمیر بھیجے تو کشمیر پاکستان کا حصہ ہو سکتا ہے. لیکن جنرل گریسی نے اعلان کیا کہ جو آدمی پاکستان کی طرف سے
कश्मीरियों के सपोर्ट के लिए जाएगा, वहाँ लड़ने के लिए जाएगा, वो पाकिस्तान का गद्दार होगा। और आपको याद है कि फिर कबाइल के लोग तो वहाँ गए, दीर और बाजोड़ के लोग तो वहाँ गए, वज़ीरिस्तान के लोग तो वहाँ गए। मैं जिस ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ, ज़िले दीर, 2300 लोग ये वहाँ से गए थे। बहुत कम हमारे ज़िले के लोग वापस आ गए। लेकिन सवाल ये है कि गुजरात के लोग क्यों नहीं गए, पिंडी के लोग क्यों नहीं गए, जेलम के लोग क्यों नहीं गए, लाहौर के लोग क्यों नहीं गए? इसलिए कि उस वक़्त भी जनरल ग्रिसी ने ऐलान किया था कि जो लड़ने जाएगा कश्मीरियों। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कश्मीर रैली से खिताब कर रहे हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। जो गैर कानूनी तामीरात नहीं रोकेगा वो ओहदे पर नहीं रहेगा। नए डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 14 डायरेक्टर्स को तब्दील कर दिया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली हफीज ने हमें ज्वाइन किया। अली बताएगा जो काम करेगा अब सिर्फ वही इन ग्राउंड रहेगा। बिल्कुल, कराची का सबसे बड़ा मसला है गैर कानूनी तामीरात को रोकने का। अब नए डीजी हैं एसबीसी के आशकार दावर, इन्होंने जो है एसबीसी में उखाड़ पुछाड़ की है। 14 टाउन के डायरेक्टर्स को जो है तब्दील किया गया है। सदर है, नौताबाद है, गुलशन इकबाल है, मलीर है, साइट है, औरंगी टाउन है। यहाँ पर जो है नए डायरेक्टर्स को तैनात करके टास्क दिया है कि वो अपने इलाकों में हर तरीके से जो है गैर कानूनी तामीरात को रोकें और जो बिल्डर माफिया है जो इलाकों के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, इसको हर हाल में काबू करने के खिलाफ जो है जो महकमा जाती कार्रवाई है वो तेज करे। अब नए अफसरान जो है कल से चार्ज लेंगे। अब देखना ये कि सदर, नौताबाद, मलीर, लियाकताबाद, औरंगी टाउन में गैर कानूनी तामीरात कंट्रोल होती है नहीं। ये अहम टास्क से नए डीजी को तैनात भी इस वजह से किया है और वो अपने तौर पर ये बताएगा जो पहले कुछ होता रहा उनके माजी के खाते खुलेंगे या उन्हें छूट है? जी बिल्कुल, एंटी करप्शन हो या नैप हो, यहाँ पर भी जो है एसबीसी के मुख्तलिफ अफसरान हैं, इनके खिलाफ जो है तहकीकात की जा रही है। गुलबर्ग टाउन हो, नौताबाद टाउन हो, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने में जो है एसबीसी के अफसरान जो है वो जिम्मेदार हैं। हर बार जो है मुख्तलिफ महकमे एसबीसी के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करते हैं, बाकायदा एंटी करप्शन हो या नैप, लेकिन कोई भी कार्रवाई हतमी नहीं पहुंचती। सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूर कादिर काका है, वो इस वक्त कैडर मौजूद है, वो हुकूमत के अहम जो है उनका ताल्लुक है। यही वजह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। उनकी जो मातहत अमला था वो भी आज तक मौजूद है अपने ओहदों पर। ठीक अली, आपका बेहद शुक्रिया। एक अहम सवाल, क्या पाकिस्तान 24 साल बाद इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत पाएगा? पाकिस्तान ने इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच 1954 में जीता तो कप्तान थे अब्दुल हफीज कारदार, मगर पहली टेस्ट सीरीज जीती 1987 में इमरान खान की जेर क़यादत। 1992 में पाकिस्तान ने दोबारा जावेद मियादाद की कप्तानी में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया। 4 साल बाद शाहीन फिर लंदन पहुंचे तो वसीम अकरम की क़यादत में हरीफ टीम को 2-0 से ज़ेर किया। तो इंग्लैंड में 24 साल बाद कामयाबी के लिए पाकिस्तान को 3 बड़ी रुकावटों को अबूर करना होगा। बैटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होंगे 8000 के करीब रन्स बनाने वाले कप्तान जो रूट। मिडिल ऑर्डर में मौजूद हैं दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, जबकि बॉलिंग में मुकाबला होगा 500 विकेटें लेने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड से। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।